बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लिसनर्स, आइए बढ़ते हैं अपनी एक और स्टोरी की तरफ। शुमाइला जब घर में नई नई आई, हर तरफ खुशबू का बसेरा था। शुमाइला का एक बेटा जॉन था। शुमाइला एक मेकअप आर्टिस्ट थी, एक फैशन डिज़ाइनर थी। उसका एक ब्यूटी सैलून भी था जिसके साथ साथ वो उसमें फैशनेबल मलबूसात भी रखती थी और वो हाफ बुटीक भी था। ये डिफेंस के एक फेस में था। जब शुमाइला ने पहली दफ़ा डिफेंस में बुटीक के अलावा अपना घर ख़रीदा, वो उसके लिए बहुत बाइस फ़ख्र था। शुमाइला का शौहर तो था नहीं, वो एक मुतल्लिका औरत थी। बुटीक में मलबूसात के साथ साथ एक ब्यूटी सैलून भी बना रखा था। शुमाइला को लड़कियों के खूबसूरत चेहरों से बहुत लगाव था। हेयर कटिंग, थ्रेडिंग, मेकओवर वगैरह वगैरह वो बहुत शौक से किया करती थी। उसका बेटा जॉन बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहा था। शुमाइला उसको हर माह बिला नागा एक कसीर रकम भेजा करती थी। शुमाइला के फन ने उसे धन दौलत तो बहुत दी, मगर इस बीच में उसके साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे थे। एक रोज ठीक रात के 2 बजे शुमाइला के मोबाइल की रिंगटोन बजती है। आप शुमाइला खान बोल रही हैं? जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? हमें अर्जेंट एक दुल्हन तैयार करवानी है और ड्रेस के साथ साथ ज्वेलरी, पर्स, सैंडल सब कुछ आप ही अपने बुटीक से हमें प्रोवाइड करके देंगी। मगर शुमाइला, बदले में हम आपको एक कसीर रकम देंगे। शुमाइला ने लालच में किसी अंजाम के बिना सोचे समझे हामी तो भर ली थी, क्योंकि ये तो उसका प्रोफेशन था। जवाब आता है, हम तो आपके बुटीक सैलून के बाहर मौजूद हैं, बस आप आ जाएं। शुमाइला ने अपनी असिस्टेंट रमला को कॉल की, मगर उसका मोबाइल उस वक्त स्विच ऑफ जा रहा था। अब उसने सब काम अकेले करने की ठानी। वो बुटीक के पास पहुंच गई। उसने अपनी वाइट कार में से देखा कि वो कोई 3 अफराद थे, 2 लड़के और एक बुर्के में लिपटी हुई लड़की। अब वो अपने कार से उतरती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। शुमाइला से उन्होंने बोला, सिर्फ 2 घंटे हैं, फिर हम इसको लेने आ जाएंगे। उन्होंने बिना कोई रिक्वायरमेंट पूरी करे शुमाइला पर अपना हुक्म सादिर कर दिया और अब वो किसी गुलाम की तरह सर झुकाए अंदर चली जाती है। शुमाइला ने उसके लिए वाइट लॉन्ग नेट और पल्स की मैक्सी मुंतखब कर ली। सर पर एक गोल क्रिस्टल का ताज, हाई हील्स, पल्स वाली चमकते धमकते पल्स और मल्टी शेड की स्टोन की ज्वेलरी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसका कद कोई 5 फुट 6 इंच का था। सफेद नगीनों में ढकी हुई वो बहुत हसीन लग रही थी। वो इस सारे प्रोसेस में एक गूंगी और बहरी लड़की का रवैया इख्तियार किए हुए थी। उसकी एक एक चीज शुमाइला ने अपनी मर्जी से मुंतखब करी थी। जब वो मुकम्मल तैयार हो गई तो शुमाइला ने उसे परफ्यूम स्प्रे किया तो वो चीखना शुरू हो गई। जहाँ जहाँ वो स्प्रे हुआ उसकी स्किन रेड हो गई थी। ये उसकी समझ से बाहर बात थी कि ये सब क्या हुआ है। मोबाइल वापस रिंग करने लगता है। अगर हमारी दुल्हन तैयार हो चुकी है तो उसे बाहर ले आओ और अपनी रकम ले जाओ। अब बारी थी उसको सैंडल पहनाने की। वो उसे इशारे से मना कर देती है तो शुमाइला उसको नहीं पहनाती और वो उन्हें हाथ में पकड़े बाहर तक ले आती है। वो दोनों आदमी उसे एक बड़ी सी कार में बिठाकर वापस ले जाते हैं और एक पर्स देते हैं और साथ में कहते हैं कि शुमाइला, आपका बहुत शुक्रिया, ये आपका हक है, ले लो, हम बहुत कम रकम अदा कर रहे हैं। उसने वो बैग उठाया तो वजन से शुमाइला का हाथ नीचे आता चला गया। उसने सोचा, और उस लड़की के कपड़े तो अंदर ही रह गए जो उसने उतारे थे। फौरन शुमाइला अंदर वापस पलटती है। अब उसे अंदर आने में एक अजीब सा डर महसूस हुआ। वो उसका जाती बुटीक था, मगर वो डर रही थी। अब वो चेंज ड्रेसिंग रूम में आती है तो वहां ना कपड़े और ना ही उसे कोई धज्जी नजर आई। वो कहती है, इसने अपना बुर्का यहीं तो छोड़ा था, वो किधर गया? हर जगह छान मारा, उसे वहां उसका लिबास बुर्का दोनों ही नजर न आए।
پھر اس نے اچانک شیشے میں ایک کالی مکروہ شکل کی عورت دیکھی. وہ اس کو آواز دیتی ہے کہ یہ رہا وہ جوڑا. اب شمائلہ کی تو حالت خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ بڑی مکروہ ہنسی ہنس رہی تھی آئینے کے اندر. اس نے باقاعدہ اپنا ایک ہاتھ شیشے سے نکالا اور شمائلہ یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے. رملہ صبح جب بوتیک سیلون کے اندر آتی ہے تو وہ اس قدر پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ اندر شمائلہ بے ہوش کیسے پڑی ہے. وہ اسے بڑی محنت سے اتنی دیر کے بعد جگانے میں کامیاب ہوتی ہے. تب رملہ کو وہ رات والا واقعہ بتاتی ہے. رملہ مارے حیرت کے دانتوں میں انگلیاں دبا گئی کہ شمائلہ آپی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں رملہ وہ بریف کیس نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، دیکھو یہی کہیں ہوگا. اب رملہ نے پورا بوتیک چھان مارا. اسے تو نہ وہ بوتیک میں نظر آیا اور نہ ہی میک اپ کی جگہ والے خانے میں. اس نے دونوں روم بری طریقے سے چھان مارے، چینج روم، ہر ایک چیز دیکھ لی، نہ ہی کوئی کپڑے اور نہ ہی کوئی بریف کیس. تب شمائلہ بے یقینی سی کیفیت میں کہتی ہے کہ میں رملہ جھوٹ نہیں کہہ رہی، رات کو میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. میرے پاس ایک فون آیا تھا، آؤ میں تمہیں وہ نمبر شو کراتی ہوں. رملہ ایک حیرت کی سی کیفیت میں کھڑی شمائلہ کو بڑے عجیب و غریب انداز میں دیکھ رہی تھی. شمائلہ کہتی ہے تمہاری یہ مشکوکانہ نظریں مجھے پریشان کر رہی ہیں رملہ، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. یقین نہیں آتا؟ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں سب دکھاتی ہوں. اب وہ دونوں سی سی ٹی وی فوٹیج کا معائنہ کر رہی تھیں. نہ ہی باہر کوئی کار، نہ ہی وہ 3 افراد، نہ آتے ہوئے دکھائی دیے نہ جاتے ہوئے دکھائی دیے. اب شمائلہ بے انتہا حیرت کسی کیفیت میں آ کر ڈر چکی تھی کہ یہ رات کو سب کچھ اس کے ساتھ صحیح ہوا ہے. اس بیچ وہ اپنے بیٹے جان علی کو کال لگاتی ہے اور اسے رات والا واقعہ بتاتی ہے. جان علی کہتا ہے ماما آپ پریشان نہ ہو، میری اگلے ہفتے کی فلائٹ تھی، میں کوشش کروں گا کہ میں جلد ہی آپ کے پاس پہنچ سکوں کیونکہ میری ماما کو اس وقت میری بہت ضرورت ہے. جان علی 2 دن کے اندر اندر اپنی ماما کے پاس پہنچ چکا تھا. شمائلہ خان خود کو اس سچویشن سے باہر نکالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی. وہ واقعہ اس کے ذہن سے ہلکا ہوتا جا رہا تھا. رملہ آج تمام ڈریسز سیٹ کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ہینگ ہوئے کپڑوں کے پیچھے پڑتی ہے. وہ ان ڈریسز کے پیچھے کھڑی تھی، باقاعدہ اس کے پاؤں الٹے نظر دکھائی دے رہے تھے. وہ زمین سے قدرے اوپر تھی. جیسے ہی رملہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان ڈریسز کے نزدیک پہنچ کر ان کو دائیں اور بائیں جانب کرتی ہے تو وہاں اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہ مارے خوف کے ادھر ادھر بے یقینی کی سی کیفیت میں دیکھتی ہے اور جیسے ہی وہ پلٹ کر واپس اپنے کام کی طرف رجحان کرتی ہے اسے سامنے آئینے میں ایک مکروہ کریا عورت نظر آتی ہے دلہن کے لباس میں. وہ واپس پلٹتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک سفید نگینوں والی میکسی میں کھڑی ہوئی مکروہ شکل کی عورت جس کی شکل بہت تیزی سے دائیں اور بائیں گول گول گھوم رہی تھی. اس بیچ میں رملہ اپنے آپ کو کیا سنبھال پاتی کہ ایک ٹوٹا ہوا آئینہ اس کی گردن کے پاس آ کر اس کی گردن کو اڑاتا ہوا لے جاتا ہے. رملہ کو ایک بھیانک موت دے دی گئی تھی. شمائلہ جو کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی اب وہ اس روم کے جانب بڑھنے لگتی ہے کیونکہ آج برائڈل شوٹ تھا اور وہ اسی سلسلے میں اس روم میں باقی رہ گئے برائڈل ڈریسز لینے آئی تھی. جیسے ہی شمائلہ کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے ریڈ بلڈ کے چھینٹے اسے جگہ جگہ پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے اوسان ختم ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر چیخنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. فوٹوگرافر، ماڈل، کیمرہ مین، تمام اسٹاف اب اس کے ساتھ کمرے کے باہر مسلسل گیٹ کے اندر جھانک رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. پولیس کو کال کی جاتی ہے. پورے کمرے کا باقاعدگی سے معائنہ کیا جاتا ہے اور اسے ایک حادثہ سمجھ کر اس بات کو یہیں دبا دیا جاتا ہے کیونکہ پولیس کو ایک شک تو تھا لیکن انہیں کوئی خاص ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا تھا.
ہفتہ بھر ہو گیا تھا شمائلہ اب بوتیک نہیں جا رہی تھی۔ اسے رملہ کا بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے فون آتا ہے کہ شمائلہ ہمیں دلہن تیار کروانی ہے، آپ آ جائیں۔ شمائلہ کے سر پر اب خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ وہ اب اس رات والے خوفناک واقعے کو یاد کر رہی تھی۔ اب وہ ڈر کے مارے فون کو سوئچ آف کر دیتی ہے اور اب پھر رنگ ٹون بجتی ہے۔ شمائلہ اب ڈر گئی تھی، بھلا بند فون کیسے بج رہا ہے؟ وہ جلدی اٹھتی ہے اور جان کے کمرے میں بھاگتی ہے۔ جان تو کمرے میں نہ تھا۔ فون واپس لینے وہ کمرے میں آ جاتی ہے اور فون کو آن کر کے جلدی جلدی جان کو فون ملاتی ہے۔ ہیلو جان بیٹا، کہاں ہو؟ وہ کہتا ہے ماما آپ نے فون کر کے مجھے ایمرجنسی میں بلایا تھا اور آپ کہاں ہیں؟ میں تو بوتیک کے اندر ہوں، میں نے پورا بوتیک چھان مارا مگر آپ تو مجھے وہاں نظر نہیں آئیں۔ ماما آپ کدھر ہیں؟ شمائلہ بہت محتاط ہو کر اسے بتاتی ہے مگر لائن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ شمائلہ بہت گھبرا گئی تھی کہ آخر میں نے اسے بوتیک میں کب بلا لیا فون کر کر، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ بہت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کار کو سٹارٹ کر کے بہت تیزی سے بوتیک کی جانب نکل پڑتی ہے۔ رات کا گہرا تاریکی سناٹا، کوئی 2:30 کے قریب کا ٹائم تھا۔ کار اب بوتیک کے باہر کھڑی تھی۔ جان کا فون آتا ہے، ماما آپ کی کالز آئی ہوئی ہیں، سب خیر تو ہے ماما؟ میں نے بھی آ کر آپ کو گھر میں دیکھا ہے، مجھے آپ نہ ہی گھر میں نظر آئیں اور نہ ہی مجھے آپ کی کار دکھائی دی ہے۔ اینڈ سوری ماما، میں آج آپ کو بنا بتائے سیٹرڈے نائٹ کلب میں دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے چلا گیا تھا۔ یہ بات سن کر اب شمائلہ کی حالت بہت غیر ہونے لگی۔ اس نے فوراً فون سوئچ آف کیا اور اس نے تیزی سے کار کو ریورس گیئر مارا اور کار کی سپیڈ خوف کے مارے بہت تیز کر دی اور وہ اتنی بڑی تیزی سے اس کار کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ شمائلہ نے اپنی موت اپنی آنکھوں سے شیشے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے دیکھ لی تھی۔ ایک سیکنڈ کو اس کی آنکھوں میں جان علی کا چہرہ گھومتا ہے اور اگلے ہی لمحے کار سامنے سے آتے تیز ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے۔ جان علی کو فون آتا ہے کہ آپ فوراً ہسپتال پہنچ کر ڈیڈ باڈی ریسیو کریں اور کار بری طرح سے پچک چکی ہے۔ جان بیچارہ اب ان سب حقیقتوں سے انجان تھا کہ پچھلے ہفتے سے اس کی ماما کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے تھے۔ وہ اس بوتیک میں کیا ہوا نہیں جان سکا۔ جان علی، ایک مکرو آواز اسے اپنے پیچھے سنائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے پلٹتا فون واپس رنگ کرتا ہے۔ جان فون کو ریسیو کرتا ہے۔ مسٹر آپ جلدی پہنچیں، ہمیں معاملے کی جانچ پڑتال کرنی ہے۔ جان اس فون کو ریسیو کر کے انہیں جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ جان اب اس آواز کی پرواہ کرے بغیر تیزی سے اپنے روم سے نکل کر اپنے جذباتوں کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے روتا ہوا کار کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ آج جان کو اپنی ماما کی قربانیاں یاد آ رہی تھیں، کس طرح اس کے پاپا نے ماما کو طلاق دی اور ایک عیاش زندگی کو چنا، اور ماما نے زمانے کی دھوپ سے کیسے جان کو بچایا اور تعلیم دلوائی، کتنی آسائشوں والی زندگی دی۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، میں نے اپنی ماما کو جانے سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ہی اپنی ماما کا قاتل ہوں۔ سرد خانے میں ماما کو دیکھ کر وہ کانپ رہا تھا۔ کوئی نہیں تھا اس کا جو اس کے پاس اس وقت موجود ہوتا، اس کو اس تکلیف میں سہارا دے پاتا۔ ماما کی گردن کے بائیں جانب تیز دھار کے نشان تھے جنہیں وہ چھوتا ہے، اور ماما کے چہرے پر زخموں کے بے تحاشا نشان، وہ سر سے بہتا خون۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی ماما کے ہاتھ کو چومتا ہے۔ ماما مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا خیال نہ رکھ سکا۔ وہ کانپ رہا تھا اور اتنا بے بس تھا کہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ مسٹر جان، بوتیک میں غیر ضروری سرگرمیاں رہتی ہیں، سامان کو آگے پیچھے ہوتے CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے، اور رملہ کا قتل بھی ایک واردات نہیں بلکہ ایک پراسرار موت ہے۔ انسپکٹر جان کو سب بتاتے ہوئے کہتا ہے۔ انسپکٹر اس سے کہتا ہے کہ ایک ہفتے سے ہم سب نے شمائلہ کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی،
وہ ایک رات اپنے سپاہیوں کو لے کر بوتیک کے باہر پہنچتا ہے۔ انہوں نے یہ کارروائی بہت خاموشی سے کی تھی۔ اگلی صبح شمائلہ کے بوتیک میں پہنچتے ہی ہم تینوں بھی ہوشیاری سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ ہم اس دن پورا وقت بوتیک کے اندر ہی چھپے تھے۔ شمائلہ اور اس کے کچھ دوست رملہ کے قتل کو ڈسکس کر رہے تھے جب ہم نے بوتیک میں غیر یقینی ہلچل دیکھی تھی۔ ایک لڑکی اڑتی ہوئی بوتیک میں آتی ہے، وہاں سے گنگناتے ہوئے ایک ڈریس سلیکٹ کرتی ہے اور پھر وہ خود کو تیار کرتی ہے، اتنی بھیانک چڑیل میں بدل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مسلسل گول گول اپنی گردن گھما رہی تھی۔ کسی کو نہیں چھوڑوں گی، میں ان سب کو مار دوں گی۔ دیکھو جان، ہم نے تو اپنی جان بچا کر وہاں سے جیسے تیسے خود کو سیف نکال لیا، مگر ہم اگر اس وقت میڈم شمائلہ کو آگاہ کر دیتے تو آج وہ ایسے نہ مرتی۔ مسٹر، ہم اس کیس کو درج نہیں کر سکتے کیونکہ جو واقعات ہم نے دیکھے اسے آج کی سائنس نہیں مانتی۔ ہماری جاب کا سوال ہے۔ میں تمہیں اس لیے انفارم کر رہا ہوں کہ اب اس بوتیک کی طرف رخ نہ کرنا، اور اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو وہاں کبھی قدم بھی نہ رکھنا۔ جان علی کے آنسو اس کے چہرے کو گیلا کر رہے تھے۔ وہ آج بھی ماما کی قبر پر رہتا ہے۔ لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، مگر جان پاگل نہیں تھا۔ سو لسنرز، آپ کو میری یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جاتے جاتے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور نئی ہارر اسٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔